कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवैस सलीम। पाकिस्तान पे बड़ी गहरी नज़र है, ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। जी शुक्रिया आसिम, इट्स अ प्लेजर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ चल रही हैं क्योंकि होप बहुत थी। उस होप को एक एक करके जब उसकी धज्जियां बिखेरी गईं तो खबरें बनी। लेकिन हम उस पे जाने से पहले सबसे पहले टेक्सास में तारीख का बदतरीन वेदर जो है हुआ, और बर्फ पड़ी, और उसके बाद जो है लाखों लोग जो हैं वो बिजली से महरूम हुए, और बिजली से महरूम होने के साथ ही साथ वो फिर पानी से महरूम हुए, और उसके बाद घरों में जिस तरीके से पानी दाखिल हुआ। और मैं चाहूँगा, क्योंकि अवैस सलीम साहब जो हैं वो ह्यूस्टन में रहते हैं, डैलस में रहते हैं, तो ह्यूस्टन में रहते हैं, तो ये बताएं कि आप लोगों के लिए तो खैर आपके लिए तो नहीं, क्योंकि आप तो वाशिंगटन में बहुत अच्छा टाइम यहाँ से गुजार के गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए किस मुसीबत का बायस बनी। हमने देखा कि और मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा कि बाइडन की गवर्नमेंट ने वहाँ पर किस तरह के इकदाम किए, और फिर हमने ये भी देखा कि एक सेनेटर की फैमिली जो है वो कहीं फ्लोरिडा में साहिल समंदर पे थी, और उस पर जबरदस्त क्रिटिसाइज किया गया, और वो फौरन आए वापस और माफी भी मांगी। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मुकम्मल तजिया दें। जी शुक्रिया आसिम, आपके साथ पहली दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। देखिए, टेक्सास का जहाँ तक मामला है, मैं जब भी मुझसे पाकिस्तान में लोग पूछते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि जिस तरह नॉर्थ और साउथ की तकसीम पाकिस्तान में है, वही तकसीम यहाँ है। जिस तरह हम शुमाली इलाका जात में नॉर्थ में पाकिस्तान में देखते हैं कि मौसम ठंडा होता है, बर्फ पड़ती है, और साउथ में कराची में या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में मौसम निस्बतन गर्म या मुतदल रहता है, वही सिचुएशन यहाँ पे है। तो होता क्या है कि जब आप एक ही इलाके में एक खास तरह के मौसम में रहने के आदी हो जाते हैं तो आपकी हर चीज उसके हिसाब से ढल जाती है। अब दिसंबर जनवरी में यहाँ टेक्सास में लोग शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, सर्दी का कोई उस तरह से एहसास नहीं होता, अनलेस के जरा कहीं बर्फ पड़ रही है और उसका थोड़ा बहुत एक कोई कोल्ड स्पेल आ गया है तो आपने एक स्वेटर पहन लिया है या एक जैकेट पहन लिया है। तो दूसरा जो बड़ा उसकी वजह से मसला होता है वो ये होता है कि जब भी आपको कोई इमरजेंसी की सिचुएशन का सामना है या आपको कोई फोरकास्ट है इस तरह की जिसमें आपको वार्न किया जा रहा है, तो आमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, तो अब इस दफा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। ये हमने हरिकेन हार्वी में भी देखा था 2017 में कि लोगों ने कहा कि अच्छा फ्लडिंग हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी, और वो जब फ्लडिंग हुई तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और लोगों ने कभी उसके लिए तैयारी नहीं की थी, कई लोगों की इंश्योरेंस नहीं थी, तो वो जो डेवस्टेशन उसकी वजह से कॉज हुई अभी तक कई लोग उसके असरात जो है वो भुगत रहे हैं। अब इस दफा जो ये स्नो पड़ी है इसमें भी यही हुआ। लोगों का ये ख्याल था कि ज्यादा से ज्यादा स्लीट हो जाएगी, कितनी को बर्फ पड़ जाएगी, यहाँ तो कभी इस तरह नहीं हुआ। अभी जनवरी 2018 में लास्ट बर्फ पड़ी थी, लेकिन वो भी एक हल्की सी तय जैसे स्नो फ्लरीज होती हैं उस तरह थी, तो ज्यादातर लोगों का यही इम्कान था कि ऐसा ही होगा। उसकी वजह से जो घरों की कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर इंस्टेंस इंसुलेशन का उस तरह से तौर पर वो रिवाज नहीं है जैसे नॉर्थ की रियासतों में है। वाशिंगटन का आपने जिक्र किया, या और ऊपर चले जाइए न्यूयॉर्क में और दूसरी जगहों पर है। सो वो लोग ज्यादा इम्पैक्ट हुए जब बर्फ पड़नी शुरू हुई, तो कई इलाकों में बिजली चली गई, खास तौर पर वहां जहां पर बिजली का निजाम अंडरग्राउंड नहीं है, और कई दिन तक लोग उससे जो है वो अफेक्ट हुए। जिन घरों में खास तौर पर जो हीटिंग का निज़ाम है वो बिजली से जुड़ा होता है, फिर जिन घरों में जो चूल्हे हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, वो खाने पकाने से भी गए। सो ये सारा एक तरह से जो सिलसिला था, फिर वो लोग
جن کے پانی کے پائپ پھٹ گئے یا سیور کے پائپ پھٹ گئے اتنی سردی کی وجہ سے. میرے اپنے گھر میں یہ ہوا کہ جو پانی کا ہماری مین لائن تھی گھر کے باہر وہ فریز ہو گئی اور اس کو ہمیں تھا کرنا پڑا. لکیلی وہ پھٹی نہیں, لیکن ہماری اسٹریٹ میں چند لوگوں کے پانی کے پائپ پھٹ گئے. سو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ان سے, اور اس میں بڑا جو مسئلہ تھا وہ لیک آف پریپریشن کا تھا. اگرچہ گورنر ایبٹ نے تمام کاؤنٹیز میں جو اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے وہ ڈکلیئر کر دی تھی. اب جو بجلی کے بل جن لوگوں کے زیادہ آ رہے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو ڈسکنیکٹ آیا اس کی وجہ سے جو $20 کا یونٹ تھا وہ کئی جگہوں پر 5,000 کا, کئی جگہوں پر $9,000 کا ہو گیا. تو انہوں نے ایک طرح سے موریٹوریم جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ لوگوں کو یہ بل نہیں دینے پڑیں گے اور اسٹیٹ اس کا علاج نکالے گی. صدر بائیڈن سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھی ڈیزاسٹر ڈیکلیریشن کریں اسٹیٹ آف ٹیکسس کے لیے, جس کو مان لیا گیا. سو فیڈرل گورنمنٹ بھی امداد دے رہی ہے. آپ نے دیکھا ٹیڈ کروز کا آپ نے ذکر کیا جو کینکون چلے گئے تھے اور کتنی ان پر تنقید ہوئی, اور اب وہ واپس آ کر جو ہے اس تنقید کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سب کو اگر ہم ایک نٹ شل میں دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ لوگوں پر نہیں ڈال سکتے. لوگ پریپیئرڈ ہوں یا نہ ہوں, ان کے حالات جو بھی ہوں, جو عوامی نمائندے ہیں جو عوام کو لیڈ کرنے کے دعوے دار ہیں, انہیں بہرحال ایسے موقع پر آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اور معاملات کا حل نکالنا ہوتا ہے. بالکل, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایک طرح سے جو ٹیکسس کے معاملات تھے اس پہ ایک تفصیلی تجزیہ دیا. اور ناظرین, اسی باتوں سے لے کے ہم پاکستان کی طرف چلتے ہیں کہ حالیہ جو الیکشن میں واقعات ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ بالکل الیکشن جس طرح ہوتے تھے پوری سب کو پتا ہے کہ سندھ میں کیسے ہوتے تھے, انٹیریئر پنجاب میں کیسے ہوتے تھے, کراچی میں کیسے ہوتے تھے, اور دوسرے بڑے شہروں میں کس طریقے سے ہوتے تھے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس نے تو دھاندلی کے سارے جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور ہمارے پاس جو ویڈیوز آئیں, جو لوگوں نے بیان دیے, جو لوگوں کو کی شکلیں نظر آ گئی ہیں, ان کو ابھی تک گرفتاری نہیں کی. لیکن میں نے ایک چیز ضرور دیکھی کہ اس میں اس طریقے سے لوگ خلائی مخلوق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ بہت تھی, اور اب اس پہ کمیشن بھی بنے ہیں, اور جو الیکشن کمیشنر اس نے بہت زبردست سٹینڈ لیا. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس پہ قائم بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. عوید صاحب آپ بتائیں, آپ نے پوری تفصیل ٹویٹر پہ اپڈیٹ ہوتی رہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن وہاں سے جو ہے وہ خبریں آتی رہتی تھیں, اور آپ نے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس پہ جو عملہ ہے, ووٹنگ عملہ ہے, اس کو ہائی جیک کرا, 20 لوگوں کو غائب کر دیا گیا. 5, 5.5 یا 6 گھنٹے بعد وہ بازیاب ہوئے. ان میں سے کسی کا سیل فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی, کسی کا کچھ ہو گیا تھا, کوئی سو گیا تھا, کسی کی بیوی نے بلا لیا تھا, کسی کو کچھ ہو گیا تھا. تو یہ جو کہانی اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ عاصم, یہ جو ڈائنامک ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جو دھاندلی کے الزامات سے ماورا ہو. ہمیشہ جو ہے الزامات لگتے ہیں, جو ہارنے والا ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگاتا ہے, جیتنے والا جو ہے وہ جو کچھ کر سکتا ہے خاص طور پر لوکل لیول پر وہ کرتا ہے. اس قسم کی جو آپ اس کو دھاندلی کہہ لیجئے یا آپ اس کو بے ضابطگیاں کہہ لیجئے, ان کی نشاندہی بھی ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ چلاتا ہے. اس دفعہ جو خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ہر جگہ ایسے واقعات کی روک تھام کی کوشش کرتی ہے, چیزوں کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو رائیول فریق ہوتے ہیں ان کو اکٹھا بٹھا کر یہ کوشش کرتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں. اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ہے خاص طور پر, جس کا
بڑے واضح انڈیکیشن چیف الیکشن کمشنر کے خط میں بھی دیا گیا کہ نہ چیف سیکرٹری اویلیبل تھے نہ آئی جی اویلیبل تھے. ایسا شاید پہلی دفعہ ہوا ہے. اور میں کچھ دیر پہلے جو ہمارے سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کی گفتگو ایک ٹیلی ویژن چینل پر سن رہا تھا قمر دلشاد صاحب کی، وہ بھی حیران تھے اس بات پر کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے. اور شاید میں ذاتی طور پر جب اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ڈسکا سیالکوٹ ڈویژن کا حصہ ہے اور گجرانوالہ سیالکوٹ ان علاقوں کے حوالے سے ایک خاص قسم کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر میں پائی جاتی ہے. خواجہ آصف کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو عثمان ڈار کا الیکشن بارہا ہوتا رہا ہے، سپریم کورٹ تک کیس گیا ہے، اس پر وہ کتنے خفا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید حکمران جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں یہ الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہے. اب میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہ کہنے کا کہ اس پلان کو وزیر اعظم صاحب کی آشیرواد بھی حاصل تھی یا نہیں تھی، لیکن بیس لائن پر تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے جو انوالو تھے الیکشن لڑنے میں اس حلقے میں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں جس بھی حد تک جانا پڑے ہم اس الیکشن کو جیتیں گے. اور ظاہر ہے اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، سینٹ کے الیکشن میں بھی جو 3 مارچ کو آنے والا ہے. تو اس سب کی وجہ سے، اور میں بالکل یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ایک فریق نے کیا ہوگا اور دوسرے فریق نے کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن حکمران جماعت کی جو ذمہ داری ہے وہ ایسے مواقع پر زیادہ ہوتی ہے. نظر یہ آتا ہے کہ وہ نہ صرف انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کی وائلیشنز میں اپنا پوری طرح سے کردار جو ہے وہ پلے کیا ہے. اور الیکشن کمیشن اب جو الیکشن کمیشن نے ان سے حکمران جماعت سے جواب مانگا ہے جو انہیں کل تک داخل کرنا ہے، اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پولنگ جو ہے وہ چند پولنگ سٹیشنز پر ہوگی یا پوری طرح سے دوبارہ ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی نظیر قائم نہیں ہوئی اور ایک طرح سے ہم نے جو ہے ایک انڈیکیشن دیکھ لی ہے کہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا. اچھا، ایک چیز اور بڑے مزے کی کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جی انہوں نے فائرنگ کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ قبضہ کیا، انہوں نے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو گورنمنٹ آپ کی ہے، فورسز آپ کی ہیں، آئی جی آپ کا ہے، ڈی آئی جی آپ کا ہے، پولیس ایس ایچ او آپ کا ہے، ساری جو گورنمنٹ کی فورسز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے. تو عوام بھی جو ہے وہ بھی ایک وقت تک جو ہے وہ آپ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کھل کے اتنے الیکشن میں آپ دیکھ لیں، سندھ کے اندر الیکشن ہوئے یا دوسرے الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی کو جس طریقے سے مقبولیت، اور آپ نے ایک مذاق بھی سنا ہوگا کہ جب سب کچھ پچھلی حکومت کر رہی ہے تو لوگوں نے ووٹ بھی پچھلی حکومت کو دے دیا. اچھا، یہ سینٹ کے حوالے سے جب بات آتی ہے اور ہم لوگ تو خبریں وہاں سے دیکھ کے اور بتا دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جب اس طرح کی خبر دے دیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ 35 کروڑ کی فروخت میں پی ٹی آئی رہنما نے اپنی پارٹی کی قیادت پر الزام لگایا؟ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جب یہ پارٹی کے اندر کے لوگ ہی جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں دینے لگے؟ عاصم، مجھے اس خبر پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ جب سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ دیا گیا تھا تبھی ہم نے یہ خبریں سن لی تھیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک انریسٹ ہے پی ٹی آئی سندھ میں اس ٹکٹ کے حوالے سے، کیونکہ سندھ کے اندر بڑے بڑے ہیوی ویٹس طور پر جو انٹیریئر سندھ میں ہیں ان کو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور اپنے علاقوں میں ان کا بہت بڑا ویٹ ہے. وہ کیوں کسی آؤٹ سائڈر کو صرف پیسے کی بنیاد پر جو ہے اپنے سروں پر مسلط کرنا چاہیں گے جو مستقبل میں جا کر شاید اپنا پولیٹیکل انفلوئنس بھی بنانے کی کوشش کرے. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف آج ہوا ہے یا صرف پی ٹی آئی میں ہوا ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں
جب ٹکٹوں کی تقسیم کی بات آئی تھی تو خاصے الزامات لگے تھے کہ پنجاب میں خاص طور پر جو ٹکٹیں ایوارڈ کی گئی ہیں اس کمیٹی میں اعجاز چودھری شامل تھے، میرا خیال ہے جہانگیر ترین بھی شامل تھے، اس کمیٹی نے ٹکٹیں ایوارڈ کرنے میں پیسے بھی بنائے ہیں، فیورٹزم بھی کی ہے، اور اسی کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جسٹس وجیہ الدین کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر جہانگیر ترین اور چند اور لوگوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انہوں نے ٹکٹوں کی ایوارڈ میں اتنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی جتنی دکھانی چاہیے تھی، اور کئی لوگ یہ جانتے ہیں بیس لائن پہ کہ پیسہ بھی چلا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ اس رپورٹ پر عمل ہوتا، جسٹس وجیہ الدین کو پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو جب آپ ایک مسئلے کو شروع میں ٹیکل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے پھر وہ مسئلہ ظاہر ہے بڑھتا جاتا ہے، اور سینٹ میں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ جو باقی پارٹیاں پچھلے سالوں میں کرتی رہی ہیں، اب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے ہر دفعہ طلع محمود کو ووٹ دینا ہوتا ہے، اعظم سواتی کو انہوں نے شروع میں ووٹ دیا، پھر اعظم سواتی جو ہیں اب تحریک انصاف سے جو ہے وہ ٹکٹ لیتے ہیں، پیپلز پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایک زمانے میں سینیٹر وقار اور ان کے بھائی اور ان کے یہ سیٹ تو بکتی رہتی، یہ سینیٹرز تو ہمیشہ بکے ہیں ایک طرح وہ سے، اسی طرح سے لیا کرتے تھے، مسلم لیگ نون میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو دعوے یہ کیے تھے کہ ہم اس کلچر کو تبدیل کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے۔ اچھا، میں نے اب فیس بک پہ خبر لگائی کہ جناب کپتان کی سالی نے، اب کپتان کا لفظ ایسا بن گیا ہے، ان کو وزیر اعظم کی سالی کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پروگرام ہیں ان میں کپتان کپتان کہہ کے وہ کچھ اینکرز نے ان کا نام کپتانی کر دیا، وہ وزیر اعظم کم کپتان زیادہ لگتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کی سالی جب ایچ ای سی کی میں 8.5 لاکھ روپے پہ ان کو جاب پہ رکھ لیا گیا، اور انہوں نے کہا جی وہ ڈیزرو کرتی ہیں، تو میں نے اس پہ کچھ لکھا جس پہ مجھے لوگوں نے کیا کچھ کہا۔ تو ہم عمران خان کو، میں اور آپ الیکشن سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ یار شاید کچھ ہو جائے، کیونکہ ہم بھی نواز شریف اور زرداری کو بھگت چکے تھے، وہ بھی کوئی کہیں سے کوئی دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی تھی، لیکن جب ایک خاص مقصد کے لیے ایک شخص آتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ ایسے کام کرنے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے، تو میرٹ پہ کام کروں گا، میں ہر چیز میرٹ پہ کروں گا، تو پھر یہ ساری چیزیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے سالے صاحب کو یونیورسٹی میں ایک اسامی دی گئی، پھر اس کے بعد یاسمین راشد کی بہن کو میڈیکل یونیورسٹی میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا کے، اور اس سے پہلے بھی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے نیا ڈپارٹمنٹ بنا کے ان کو ہائر کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ یونیورسٹی انتظامیہ کھڑی ہو گئی تھی اور وہ اس جاب کو ختم کر کے واپس چلی گئی تھی۔ اور آپ سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ ان کی یاسمین راشد کی بہن کو اپوائنٹ کیا گیا، بیٹی کو اپوائنٹ کیا گیا، وہ دوسرے دن چھٹی لے کے واپس چلی گئی، مطلب چھٹی بھی اپروو ہو گئی ان کی دوسرے دن۔ اور پھر زرتار گل کی بہن کو جو نیکٹا میں ڈائریکٹر لگایا ہے، یہ تو وہ بڑے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آئی ہیں۔ وہاں پر نیچے سے اسکول ٹیچر سے لے کر اسکول ہیڈ ماسٹر سے لے کر آپ کے جو دوسری گورنمنٹ کی فرمز ہیں، اس میں پی آئی اے تو بیچارہ ڈوب رہا ہے، ورنہ اب تک پی آئی اے میں بھی 150 تبدیلیاں ہو جاتی۔ کیا کہیں گے یہ جو لوگوں کی مستقل امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا مسلسل جو ہے وہ پی ٹی آئی سے قطع تعلق کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ عاصم انفارچونیٹ ہے، اور یہ وہی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے اسی بات کی جو ہم پہلے کر رہے تھے سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے، کہ جو پہلی جماعتیں کرتی رہیں وہی کلچر اب پی ٹی آئی میں آ گیا ہے، ان دعووں کے باوجود جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ آپ صرف اس تصویر کو الٹ دیں اور یہ سوچیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اور انہوں نے اسی طرح کسی وزیر کے بھائی کو یا وزیر اعظم کے کسی رشتہ دار کو اسی طرح اپوائنٹ کیا ہو، آج تک جو ہے پی ٹی آئی وہ اس بات کو لے کر چل رہی ہے کہ مریم نواز نے میڈیکل کالج میں جو ایڈمیشن تھا وہ میرٹ کے بغیر لیا تھا۔
اسحاق ڈار کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اس لیے ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور اس لیے انہیں وزیر بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کے سمدھی ہیں. اگر ہم میرٹ کی بات کریں تو اسحاق ڈار کے کریڈینشلز پر بھی بہرحال یہ چیز ہے کہ وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی ہے, غیر ملکی حکومتوں کے مشیر رہے ہیں, بہت زیادہ تجربہ ہے, لیکن وہ تمام چیزیں جن کا الزام پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے دوسری جماعتوں پر لگاتی رہی, اب وہ تمام حرکتیں خود کر رہے ہیں. مجھے تو کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کاروبار بھی ہمیشہ حکمرانوں کی اولادوں کے پھلتے پھولتے ہیں اور عام لوگوں کے نہیں کے کاروباروں پر ضرب پڑتی ہے. میرٹ یا جو ڈیزرونگ کینڈیڈیچر ہے وہ بھی ہمیشہ ان کی اولادوں اور ان کے ملنے والوں کا ہوتا ہے. تو دوسرے لوگ کہاں جائیں اور وہ کس سے شکایت کریں؟ یہاں امریکہ میں جب آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ایپلیکیشن میں اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا جو اس ادارے میں پہلے سے آپ کا کوئی رشتہ دار تو کام نہیں کر رہا, آپ کسی کو جانتے تو نہیں ہیں, اور اگر ایسا ہو تو اس کو ایک طرح سے آپ کا ڈس ایڈوانٹیج سمجھا جاتا ہے. لیکن اب میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اب پی ٹی آئی وہی سارے کام کر رہی ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا اپوزیشن میں رہتے ہوئے, اب اسی نیریٹو کا یہ خود شکار ہو گئے ہیں. کیونکہ جب آپ دوسروں پر ایک الزام لگاتے تھے اور آپ خود جب وہی حرکتیں کریں گے اور لوگ آپ کو یاد کرائیں گے اور پھر آپ اس پر خفا ہوں گے تو پھر آپ خفا ہوتے رہیں, لیکن اس سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی. بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہم سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ آج کل ڈیلی بیسس پہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے سینٹ کے الیکشن کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف اس بات پہ روزانہ انسسٹ کرتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم کنٹرول کریں. اب طریقہ کار تو آئین میں جو مجھ جیسے شخص نے اپنا ایک وہ ہے کہ جی ایک چیز آئین میں ہے, آپ کو پارلیمنٹ میں جائیں اس کو چینج کر دیں, دیٹس دی ایزیسٹ وے. لیکن آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا اس ادارے بھی جو ہیں وہ کیا حصہ بن گئے ہیں پالیٹکس کا؟ لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں عاصم, پاکستان میں پالیٹکس کو کسی بھی ادارے سے جدا کرنا شاید ممکن نہیں ہے, اور اتنا اسٹرانگ ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ اس کی چھاپ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس کے اثرات ہمیں کسی نہ کسی شکل میں نظر آتے رہتے ہیں. اب اگر سینٹ کے الیکشنز کی بات کی جائے تو شاید یہ ان پاپولر اوپینین ہو, لیکن میں ذاتی طور پر میں اس رائے کا حامی ہوں کہ اگر شکایت یہ ہے کہ خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے ووٹ بکتے ہیں تو آپ اس کو اوپن کر دیں تاکہ وہ خرید و فروخت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے روکی جا سکے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرنسپلڈ پوزیشن بھی آ جاتی ہے کہ اگر میں اپنی مرضی سے کسی اصولی بنیاد پر ووٹ دینا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف, اور اوپن بیلٹ ہوتا ہے اور میں وہ ووٹ دے دیتا ہوں, تو چاہے پارٹی سے مجھے سینٹ سے نہ بھی نکالا جا سکے یا اسمبلی سے نہ بھی نکالا جا سکے, لیکن اس کی بنیاد پر پارٹی میں میرا کیا مقام رہ جائے گا, یا پارٹی میرا کیا حشر کرے گی, یا میرا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. سو یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا فی الوقت کوئی جواب نہیں ہے. سپریم کورٹ ظاہرہ پروسیڈنگ کر رہی ہے کیونکہ حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے, اور حکومت جب بھی سپریم کورٹ سے کسی معاملے میں مدد مانگتی ہے, یا مدد شاید ایک مناسب لفظ نہیں ہے یہاں پہ, انٹرپریٹیشن مانگتی ہے کسی بھی قانون کی,
تو سپریم کورٹ ظاہر ہے اس پر ایکٹ کرتا ہے، لیکن اس میں سپریم کورٹ جس حد تک جا رہا ہے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہیں ان کو اتنی ہی ملنی چاہیے، اور آپ یہ انشور کریں کہ کوئی سیٹ جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو، تو اگر ایسا ہی ہونا ہے تو پھر الیکشن کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو آپ سمپل نامینیشن کر دیں اور سیٹیں بانٹ دیں، تو وہ تو الیکشن کی جو روح ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. سو لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو مینڈیٹ ہے یا جو ان کا رول ہے وہ شاید اس سے کئی قدم آگے جا رہے ہیں. اب وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، کیا وہ اپنی دانست میں یہ کر رہے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یا اس میں کوئی اور غائبانہ قوت کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ کئی مواقع پر ایسا ہوتا رہا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے، اور شاید ابھی بھی یہ پوری طرح ختم نہیں ہوا. بالکل. اس پروگرام کی وضاحت سے میں مطیع اللہ جان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سب سے پہلے جو ہے ان کا یوٹیوب چینل پہ جو بات ہوتی ہے، جو بھی کیس کے بارے میں اندر بات ہوتی ہے وہ آ کے باہر بتاتے ہیں، اور اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں. تو میں خیال ہے کہ کیوں اویس بھائی ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو بڑے جرنلسٹ ہیں وہ یوٹیوبر بن گئے ہیں، تو یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور ہمیں زیادہ تر معلومات جو ہے سپریم کورٹ کی انہی سے ملتی ہے. ویسے تو بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اب آخری کوشچن آپ سے اس سیاست کے حوالے سے، کہ فیصل واوڈا جن کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقدمہ چل ہی رہا ہے ڈیول نیشنلٹی کا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے ان کے پیپر جو ہیں ایکسیپٹ کر لیے ہیں، اور پرویز رشید کے ساتھ بہت سارے دوسرے معاملات بھی ہیں. آپ کی نظر میں کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان دونوں کو؟ بالکل میں اس پہ آؤں گا، لیکن آپ نے جیسے مطیع اللہ کی بات کی، اور مطیع اللہ ظاہر ہے ایک ایسا نام ہے آج کی پاکستانی جرنلزم میں جنہوں نے اپنے موقف کے حوالے سے جو سختیاں ہیں ان کو برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اپنے اصولی موقف سے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. جب ہم نے جرنلزم شروع کیا، کئی سال اسی میدان میں گزارے، تو ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ لوگ صرف وہ خبر سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے. انفارچونیٹلی آج کی دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ کئی صحافی بھی صرف وہ خبر کرنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے یا اس سے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے. تو وہ فیکٹ اور فکشن میں جو فرق ہے وہ کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے. تو اس میں ایسے لوگ جو صرف خبر کو اس کے فیکٹس کی بنیاد پر آپ کے سامنے لائیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. اور ایسے لوگوں کی بہرحال قدر کرنی چاہیے. اب میں آتا ہوں، آپ نے پرویز رشید کا اور فیصل واوڈا کا ذکر کیا. دیکھیے، ایک ہے اس کی قانونی پوزیشن اور دوسری ہے سیاسی پوزیشن. قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر واقعی پرویز رشید کو 75 لاکھ روپے یا 95 لاکھ روپے جتنا بھی فگر ہے وہ ان کے آؤٹ سٹینڈنگ ڈیو ہیں، اور 2011 سے وہ وہاں رہتے رہے ہیں، جس کے بہت سارے عینی شاہدین بھی ہیں، اور انہوں نے وہ پیسے جمع نہیں کروائے، تو بہرحال ان سے سوال کرنا بنتا ہے. انہیں وہ پیسے جمع کروانے چاہیے تھے. 9-10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ فیصل واوڈا جو ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ممکنہ ڈسکوالیفیکیشن سے. ان کے خلاف غیر ملکی جائیداد کے جو کیسز ہیں وہ ابھی تک نیب میں ہیں جن پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو ہمیں ایک واضح ڈائیکاٹمی ملتی ہے ان دعووں میں جو حکومت کرتی ہے کہ ہم بلا امتیاز اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ سچویشن میں جس میں ایک طرف تو ایک آدمی کو آپ اس لیے پکڑ لیتے ہیں جو شاید ٹھیک بھی ہوگا کیونکہ اس کے آؤٹ سٹینڈنگ ڈیوز ہیں، اور دوسری طرف آپ ایک ایسے آدمی کو جس کے خلاف ملتے جلتے کرپشن کے یا ایسٹ بیونڈ مینز کے الزامات ہیں، آپ اس کو جو ہے بالکل ایک سموتھ سیلنگ دے دیتے ہیں. سو بنیادی اعتراض میرا اس چیز پر ہے کہ آپ اگر ایک دعویٰ کرتے ہیں یا قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، اور جب آپ یہ کریں گے
اب جیسے حکومت سے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں حکومت میں شامل ارکان یا حکمران جماعت میں شامل ارکان پر جو اکاؤنٹیبلٹی کا کلہاڑا ہے وہ اتنی سختی سے نہیں گرتا جتنا اپوزیشن پر گرتا ہے، تو وہ فوراً ریفیوج لیتے ہیں اس بات پر کہ نہیں آپ تو یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اسٹیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اپوزیشن کے حامی ہیں اور کرپٹ حکومتوں کے حامی ہیں۔ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بلا امتیاز ہونی چاہیے، اپوزیشن کی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حکمران جماعت کی بھی ہونی چاہیے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب تک آپ یہ فرق برقرار رکھیں گے تو آپ پر تنقید ہوتی رہے گی۔ بالکل ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، لیکن میں اس خبر کے بغیر جا نہیں سکتا کہ جیو پر ہونے والا حملہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ وہاں پہ موجود تھی، یقیناً انہی کی ذمہ داری ہے ان کو تحفظ دینا۔ حملہ ہو گیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی چینلز پر حملے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے وہ عملے کو بھی جو ہے مارا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے، اور اس ایک دن پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح کہیں گے؟ کیونکہ جیو جو ہے حکومت بھی اب ناپسند کرتی ہے جیو چینل کو، جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی جیو کو، تو اور اس طرح کھلی چھوٹ دے دیں آپ کہ جی جاؤ کسی بھی ادارے کو اندر گھس جاؤ، اور آپ کو خود پتہ ہے جیو کا کتنا مطلب وہ جو گیٹس لگے ہیں اور بہت ہی محفوظ وہ مطلب اندر جانے کے لیے ہے، لیکن وہاں بھی لوگ توڑ پھوڑ کر کے اندر گھس گئے اور اندر گھس کے لوگوں کو مارا ہے۔ کیا کہیں گے؟ عاصم، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں یہ عدم برداشت کا کلچر ایک پروموٹ ہو رہا ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہماری کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کا کوئی اتنا اچھا ماضی نہیں رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت اگرچہ اس ایکسٹینٹ تک نہیں گئی لیکن انہوں نے بھی چینلز کا بائیکاٹ کیا، اور جہاں جہاں ان کا بس چلا انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیونکہ ایک سٹینڈ اپوزیشن میں وہ لے چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب یہ دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو اس وقت اسٹیج سے انسٹیگیشن ہوئی اور جیو کے اسلام آباد دفتر پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حملہ کیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا۔ سینٹرل گورنمنٹ سے تو یہ توقع رکھنا کہ وہ پریس کے حق میں کوئی سٹینڈ لیں گے یا کوئی کارروائی کریں گے، مجھے تو یہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اب کیونکہ سندھ حکومت کے ایک طرح سے جو ان کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے، یہ حملہ ہوا ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس طرح کی کوئی سخت کارروائی نہیں کی۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگرچہ الزام پی ٹی آئی پر لگتا ہے زیادہ کہ وہ پریس کی آزادی کے خلاف ہے، لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا بھی نہ صرف ریکارڈ اچھا نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں ان کا بس چلتا ہے وہ بھی پریس کے ساتھ جو ہے، اب اس کو آپ آہنی ہاتھ کہہ لیں یا ناجائز ذرائع کہہ لیں، ان کو استعمال کرنے سے باز نہیں رہتے۔ بالکل ناظرین، کیونکہ اویس سلیم کرکٹ کے شوقین ہیں، میں چاہوں گا کہ پی ایس ایل پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی پی ایس ایل کا سٹارٹ تو تھوڑا سا جو پہلا راؤنڈ تھا وہ تو تھوڑا سا سیڈیٹ تھا، اس میں ذرا لو سکورنگ میچز رہے، لیکن اب کل اور آج جو میچز ہوئے ہیں اس میں آپ کو ذرا چوکے چھکے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جو فارن پلیئرز آئے ہیں وہ ذرا ان نون ہیں اس دفعہ، اتنے زیادہ نون پلیئرز نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کا انعقاد ہونا، پاکستان کے اندر ہونا اور کووڈ کے دوران ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، اور جیسے جیسے یہ ٹورنامنٹ آگے چلے گا، ٹیموں کی سٹینڈنگ تھوڑی سی کلیئر ہونا شروع ہوگی، تو آپ کو جو ٹورنامنٹ کا فلیور ہے اور جو شائقین کا ذوق و شوق ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہوگا۔ بالکل، تھینک یو سو مچ ناظرین۔ ڈاکٹر اویس سلیم صاحب سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں اور بغیر کسی
رائٹ اور لیفٹ جانے کے بجائے اسٹریٹ فارورڈ تجزیے کرتے ہیں، اور یقیناً ہم آپ کو یہ تجزیے اکثر سناتے رہیں گے. اور ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، اگلے ہفتے ملتے ہیں. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Welcome to Mehran Restaurant and Banquet Hall. Catering to families, large groups, corporate events, and weddings. International chef will take extreme care with food preparation and uses only the highest quality ingredients to deliver great food consistently. Its relaxing, warm atmosphere is combined with world-class customer service. For catering and event booking, please call us. If you are looking for any kind of printing solution, it's simple. You define, we design. We offer a wide range of integrated advertising services such as print advertising, corporate identity, and brand promotions. ATM Signs provides service for banners, pop-up banner stands, wall mural, promotional products, printing signs, Canon letters. Log on to www.atmsign.com. Hi, I am Fahad Naru. I am a CPA. ہم کمیونٹی میں پچھلے 5 سال سے ٹیکس اور اکاؤنٹنگ اصولیات مہیا کر رہے ہیں. اگر آپ یا آپ کا بزنس کسی ٹیکس پرابلم ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے. فہد نارو، CPA. Hi, I am Fahad Naru. I am a CPA. ہم کمیونٹی میں پچھلے 5 سال سے ٹیکس اور اکاؤنٹنگ اصولیات مہیا کر رہے ہیں. اگر آپ یا آپ کا بزنس کسی ٹیکس پرابلم ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے. فہد نارو، CPA. So, what are you waiting for? Get in touch with Fahad Naru for all your accounting needs. السلام علیکم. میرا نام سہیل چودھری ہے. ورک ود فارمرز انشورنس ان وڈ برج ورجینیا. آپ کو اپنا کسی قسم کی انشورنس جیسے ہوم، آٹو اور بزنس کے لیے پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجیے. یو بی گلیڈ کہ آپ نے ہمیں کانٹیکٹ کیا. تھینک یو، شکریہ. كل ما تحتاجه من منتجات عربية موجود تحت سقف واحد هو حلال بازار في فيرفاكس. سلام، হালাল বাজার আপনাদের স্বাগতম. আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত. আসুন, দেখুন, কিনুন. سلام، ما بسیار کوشش کردیم تا بهترین موادهای غذایی را از مشهورترین کمپانی‌های جهان زیر یک سقف برای شما جمع کنیم. آپ کا اپنا حلال بازار. جی، یہاں موجود ہیں اسپرنگ فیلڈ ورجینیا میں نرالا سویٹ اینڈ ریسٹورنٹ پہ. اگر آپ نہیں آئے ابھی تک تو ایک بار خدمت کا موقع دیں ہمیں اور یہاں پر ضرور آئیں. نرالا سویٹ اینڈ ریسٹورنٹ. اب آپ کا ہوگا اپنا گھر، سپنا گھر.
Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. اپنا گھر خریدنے اور ری فائنانس کروانے کے لیے SAI Mortgage سے رابطہ کریں. Don't make a move without SAI. Wallgoo takes decorating your wall to a whole new level. Our texturized vinyl adds a 3D illusion to give depth to your wall that will express your mood and feelings. You are the artist, designer, and the creator. It's easy to turn your wall into a Wallgoo. Why use old labor-intensive wallpaper when Wallgoo requires no preparation, no glue, no mess, and most importantly, no stress? It's really that simple. You pick a wall, pick an image, and in minutes, you can transform your room. Whether it's for a special occasion or for many years to come, we make it easy to change your mind. Wallgoo has a special self-adhesive vinyl that allows the vinyl Wallgoo to be removed or reapplied many times without damaging your wall. And Wallgoo has one of the world's largest collections of professional library pictures to choose from. You will never run out of ideas. Or you can upload your high-resolution photos and make your room your own. Wallgoo allows you to have your image cropped to best fit your room. Best of all, Wallgoo costs a bit more than painting your wall, but without the mess and much more fun. Wallgoo, never stop dreaming. Watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر غفران بابر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے کولیسٹرول کے بارے میں. کولیسٹرول کیا ہے اور یہ ہمارے جسم میں کیا کرتا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, اس کا